अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इल्म नहव की इब्तदाई किताब खुलासतुन नहव में 6वां सबक है, अद-दर्सुस सादिसु। इसमें मुरक्कब इज़ाफ़ी का बयान है। मुरक्कब किसको कहते हैं पीछे सबक में गुजर चुका है। हम जो लफ्ज़ बोलते हैं उसका माना मौजूद हो तो वो दो किस्म पर है, या तो तन्हा लफ्ज़ है यानी अकेला लफ्ज़ है, या एक से ज़्यादा अल्फाज हैं। एक से ज़्यादा अगर अल्फाज हैं तो उसी को मुरक्कब कहते हैं। अब एक से ज़्यादा जब अल्फाज होते हैं तो कई तरीक़े से वो होते हैं, उन्हीं में एक तरीक़ा ये मुरक्कब इज़ाफ़ी का है। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है? दो अल्फाज किस अंदाज में हो तो उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं, वो इस सबक में आपको समझना है। जिस मुरक्कब नाक़िस में मुरक्कब नाक़िस पीछे आप समझ चुके हैं। आप कोई बात कहें और बात पूरी ना हो रही हो तो उसे मुरक्कब नाक़िस कहते हैं। अगर बात पूरी हो रही हो तो मुरक्कब मुफ़ीद या जुमला कहते हैं। बात मुकम्मल नहीं हो रही है तो मुरक्कब नाक़िस है। तो ये जो बात मुकम्मल नहीं होती है, एक से ज़्यादा अल्फाज तो होते हैं लेकिन बात मुकम्मल नहीं होती, उसको मुरक्कब कहते हैं। और मुरक्कब कई किस्म के हैं, तो मुरक्कब नाक़िस भी कई किस्म के हैं। तो मुरक्कब नाक़िस की कई किस्मों में से इस सबक में एक किस्म मुरक्कब इज़ाफ़ी को हमें समझना है। देखिए, जिस मुरक्कब नाक़िस में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो उसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाही, इसमें रसूल की निस्बत इसमें जलालत यानी लफ्ज़ अल्लाह की तरफ की गई है। तर्जुमा होगा अल्लाह के रसूल। देखिए, दो अल्फाज हैं, पहले तय कर लीजिए मुरक्कब है, क्योंकि आप जब कहेंगे रसूलुल्लाही तो आपके मुंह से बात निकली, उसमें दो अल्फाज हैं, इसका मतलब ये मुरक्कब है। लेकिन बात पूरी नहीं हो रही है। अब मैं सिर्फ इतना कहूँ अल्लाह के रसूल, इतना कहकर मैं खामोश हो जाऊँ, आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। अल्लाह के रसूल आ गए हैं, या अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह के रसूल हक़ हैं, अल्लाह के रसूल कुछ आगे कहेंगे तभी बात मुकम्मल होगी। सिर्फ अल्लाह के रसूल हम कहेंगे बात मुकम्मल नहीं हुई, इसी को कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। लेकिन यहाँ दो अल्फाज कुछ ख़ास तरीक़े पर हैं, इस लफ्ज़ की निस्बत इस लफ्ज़ की तरफ है, इसी को कहते हैं मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। किस तरीक़े से होता है अभी यहाँ नीचे आ रहा है, देख लीजिए। मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले इस्म को मुज़ाफ़ और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। ये रसूल मुज़ाफ़ है, ये इसमें जलालत मुज़ाफ़ इलैह है। अब देखिए, यहाँ आपको समझाता हूँ ये बनाते कैसे हैं और इसका तर्जुमा कैसे होता है। मुज़ाफ़ पर यानी जो पहला लफ्ज़ है, देखिए हमारे पास दो लफ्ज़ हैं, वलदुन और रजुलुन। अल वलदु या रजुलु जो भी कह लीजिए। तो ये अल वलदु माना लड़का, अर्रजुलु माना आदमी। अब अगर हम दोनों को मिला देंगे, मिलाएंगे किस तरह? ये अल वलदु पर अलिफ लाम निकाल दीजिए और दो पेश भी निकाल दीजिए, वलदु करिए इसको। और ये रजुलुन अर्रजुलु था, उसको आप रजुलु भी रख सकते हैं और बग़ैर अलिफ लाम के भी रख सकते हैं। उसको ज़ेर देना पड़ेगा। अलिफ लाम हो तो दो ज़ेर दीजिए, और अगर अलिफ लाम ना हो तो दो ज़ेर दीजिए, अलिफ लाम हो तो एक ज़ेर दीजिए। अब ऐसे बोलेंगे वलदु रजुलिन। अब तर्जुमा क्या होगा? मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह हो गए। मर्द का लड़का, रजुल माना मर्द, वलदुन माना लड़का, मर्द का लड़का, यानी का की के ये माना पैदा हो जाएगा। यहाँ देखिए वलदुर रजुली, ये जो मुज़ाफ़ इलैह है उस पर अलिफ लाम के साथ है, अलिफ लाम हो तो एक ज़ेर होगा। वलदुर रजुली, इसका भी माना वही है, मर्द का लड़का। तो देखिए, अल वलदु एक अलग लफ्ज़ है, अर्रजुलु एक अलग लफ्ज़ है। दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने में किस बात का लिहाज रखेंगे कि पहले लफ्ज़ से अलिफ लाम भी निकाल दें
اور دو پیش بھی ہٹا دیں، ایک پیش رکھیں، الف لام بھی ہٹائیں اور پیش ایک ہی رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا لفظ اس کے ساتھ ملا کر بولیں، اور اس دوسرے لفظ کو ہم زیر دیں گے، ولد رجل ولد الرجلی، دونوں میں کچھ بھی بولے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی دیکھیے آپ، رسول اللہ، یہ رسول پر دیکھیے نہ تو الف لام ہے نہ تو دو پیش ہے، اور یہ دوسرے لفظ پر زیر ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ ترجمہ جب کریں گے ٹرانسلیشن تو دوسرے لفظ کا ترجمہ پہلے کریں گے، اور بیچ میں کی کا کے وغیرہ آئے گا، پھر دوسرے لفظ کا پہلے لفظ کا ترجمہ کریں گے، اللہ کے رسول، الٹا ترجمہ۔ ایسے ہی مرد کا لڑکا، ایسے ہی یہاں پر دیکھیے مسلم المدینتی، شہر کے مسلمان۔ ایسے ہی اور نیچے آئیے غلام زیدن، زید کا غلام۔ ایسے ہی اب دیکھیے قواعد و فوائد۔ پہلی بات یاد رکھیے، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام، مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی۔ یعنی پہلی بات یاد رکھیں، یہ جو پہلا لفظ ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے لفظ کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف پر الف لام بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، مضاف الیہ پر الف لام آئے گا اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ الف لام آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، تنوین آئے تو الف لام نہیں آئے گی، ایک ہی لفظ پر الف لام تنوین ایک ساتھ نہیں آتے۔ ولد رجل یہاں تنوین کے ساتھ ہے مضاف الیہ، یہاں ولد الرجل الف لام کے ساتھ ہے مضاف الیہ۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، مضاف یعنی پہلا لفظ اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ پیچھے جب واحد تثنیہ اور جمع کا سبق گزرا تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ تثنیہ میں الف نون ہوتا ہے اور جمع مذکر سالم میں واو نون یا نون ہوتے ہیں۔ اب اس کو ہم مضاف بنائیں گے ایسے لفظ کو تو اس کا نون نکال دیں گے، نون نکال کر مضاف بنائیں گے۔ جیسے دیکھیے ولدن کا تثنیہ ولدانی، دو لڑکے، ولدانی، یہاں دیکھیے نون ہم نے نکال دیا، مضاف بنانا تھا۔ ولدا رجل، مرد کے دو لڑکے۔ مسلم المدینتی، شہر کے کئی مسلمان۔ تو یہاں مسلمون تھا، یہ اصل میں مسلمون، مسلمون کی جمع تھی، تو مضاف بنانا ہو تو نون نکال دیں گے، یہاں تثنیہ کو بھی مضاف بنانا ہو نون نکال دیں گے۔ نمبر 3 دیکھیں، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، یعنی پہلے لفظ کا، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے غلام زیدن، یہ مضاف الیہ ہے، زید کا غلام، کا کی کے بیچ میں آتا ہے، کا کی کے را ری رے یہ سب آتا ہے، زید کا غلام۔ اب دیکھیے جاء غلام زیدن، یہاں غلامو ہے، مضاف پر پیش ہے، اور یہاں دیکھیے رأیت غلام زیدن، یہاں غلام مضاف پر زبر ہے، یہاں نظرت الی غلامی زیدن، غلام پر زیر ہے۔ تو یہ جو مضاف ہے اس کو دیکھیے آپ، یہاں پر پیش ہے، یہاں پر غلامہ زبر ہے، یہاں غلامی زیر ہے، لیکن مضاف الیہ یعنی زید کو دیکھیے، یہاں بھی زیدن ہے، یہاں بھی زیدن ہے، یہاں بھی زیدن ہے۔ تو بات کیا ہوئی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور جو مضاف ہے اس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، وہ موقع کے لحاظ سے اس پر زبر زیر پیش بدلتا رہے گا، لیکن مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر یا دو زیر ہی رہیں گے۔ الف لام ہو تو ایک زیر، الف لام نہ ہو تو دو زیر۔ جاء غلام زیدن، زید کا غلام آیا، رأیت غلام زیدن، زید کے غلام کو میں نے دیکھا، نظرت الی غلامی زیدن، زید کے غلام کی طرف میں نے دیکھا۔ اچھا، نمبر 4 دیکھیں، ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں، جیسے قلم ولدی زیدن، زید کے لڑکے کا قلم۔ تو یہاں پر قلم و مضاف ہے، اس پر دیکھیے الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں۔ پھر یہ ولدی مضاف الیہ ہے مگر پھر مضاف بن رہا ہے، تو اس پر بھی الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، یہ ہے مضاف الیہ، یہاں پر تنوین آ گئی۔ قلم ولدی زیدن، اب آپ کو بولنا تھا زید کا لڑکا تو آپ نے ولد زیدن کہا، لیکن زید کے لڑکے کا قلم بولنا تھا، قلم آپ نے بڑھا دیا، 3 الفاظ آپ نے ملا دیے، قلم ولدی زیدن۔ تو مضاف مضاف الیہ میں 2 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، 3 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی 4 الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ فرس ولدی وزیر الملک، بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا۔ دیکھیے بادشاہ کے وزیر کے بڑھاتے جائیے، بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا گھوڑا۔ اب اس میں یہ تینوں بھی مضاف بن رہے ہیں،
تو اس پر بھی الف لام نہیں، اس پر بھی الف لام نہیں، اس پر بھی الف لام نہیں، اس پر الف لام آ سکتا ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، مضاف نہیں بن رہا ہے۔ اور ان پر زیر اس لیے ہے کہ مضاف تو ہیں ہی ہے، مگر یہ پہلے والے کا مضاف الیہ ہے، بعد والے کے لیے مضاف ہے، تو پہلے والے کا مضاف ہے اس لیے الف مضاف الیہ ہے اس لیے زیر آ گیا، بعد والے کے لیے مضاف ہے اس لیے الف لام یا تنوین نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کم آتی ہیں یہ صورتیں، زیادہ تر یہ دو الفاظ والی ہی صورت آتی ہے۔ نمبر 5، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ قلم ولد، یہ نکرہ معرفہ کا سبق آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ولد یہ اس پہ الف لام ہوتا، الولد تو معرفہ ہوتا، یہ الف لام نہیں ہے، یہ نکرہ ہے۔ قلم ولد، لڑکے کا قلم، تو یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے قلم، یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا، کیونکہ ہم صرف قلم کہیں، کسی کا بھی قلم، چاہے وہ لڑکے کا قلم ہو، چاہے لڑکی کا قلم ہو، عورت کا قلم ہو، کسی کا بھی قلم ہو، سب سمجھے جا سکتے تھے۔ لیکن قلم ولدن کہا ہم نے، لڑکے کا قلم، تو اب دیکھیے وہ کسی لڑکے کا ہی قلم ہو سکتا ہے، لڑکی کا قلم تو نہیں ہو سکتا، تو کچھ تو متعین ہو گیا، تھوڑا ہی صحیح، تو اس کو نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں۔ اور جو نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے قلم زیدن، یہ زید معرفہ ہے، تو معرفہ کی طرف یہ قلم نکرہ مضاف ہو گیا، تب یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، زید کا قلم، یعنی متعین ہو گیا بالکل۔ یہاں پر کیا تھا دیکھیے، قلم ولدن، کسی لڑکے کا قلم، یعنی کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، یعنی لڑکی نہیں ہوگی، عورت نہیں ہوگی، آدمی نہیں ہوگا، لڑکا ہوگا، اتنا خاص ہو گیا تھا، پورا بھی خاص نہیں ہوا تھا، نکرہ مخصوصہ، نکرہ ہی تھا وہ مگر مخصوصہ تھا۔ لیکن یہاں زید کی طرف ہم نے مضاف کیا، تب یہ تو بالکل متعین ہی ہو گیا کہ زید کا قلم، کسی اور کا نہیں، بالکل متعین ہو گیا۔ نمبر 6، اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ ماء النہر، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، لیکن اردو میں دیکھیے یہ جو مضاف الیہ ہے وہ پہلے آ رہا ہے، نہر کا پانی، یہ جو پانی پہلے ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو ترجمہ الٹا ہوتا ہے۔ اب یہ تمرین ہے، تمرین کو آپ حل کریں۔ تو یہ مضاف الیہ ہیں، ان کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، منہاج العربیہ میں بھی باضابطہ اس کا ایک سبق آئے گا، وہاں پر بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یاد رکھ لیجئے مضاف الیہ میں کا، کی، کے، را، ری، رے، یہ سب آتے ہیں۔ جیسے کا کی کے مطلب آپ کا لڑکا، آپ کے لڑکے، آپ کی لڑکی، تمہارا لڑکا، تمہارے لڑکے، تمہاری لڑکی، کا، کی، کے، را، ری، رے، یہ سب آتا ہے اس میں مضاف الیہ۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں خاص طریقے سے لفظ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے۔ تو آپ اردو میں بھی جملے بول کر دیکھ لیجئے، آپ کی کتاب، میری کتاب، اس کی کتاب، ان کا سر، آپ کا پیر، شہر کی مسجد، کتاب کا ورق، گائے کا گوشت، بکری کا رنگ، یہ سب مضاف الیہ ہے، اور ہم کثرت سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کا، کی کے بیچ میں آتا ہے، آپ یہ نشانی یاد رکھ لیجئے۔ تو ویسے کے لیے اب ہم کو کیا بولنا ہے، زید ہے، زید کی کتاب ہم کو بولنا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو لفظ ہیں، زید ہے اور کتاب ہے، تو زید کی کتاب، تو کی کے بعد جو لفظ ہے اردو میں اس کو عربی میں پہلے لائیے آپ، کتابو، اور زید کے لیے زیدن بولیے، کتابو زیدن، اور یاد رکھیے پہلے لفظ پہ الف لام بھی نہیں لگانا ہے اور تنوین بھی نہیں لگانا ہے، کتابو زیدن۔ زید کا قلم بولنا ہے، قلمو زیدن۔ زید کا لڑکا بولنا ہے، ولدو زیدن۔ زید کی لڑکی بولنا ہے، بنتو زیدن۔ زید کی مسجد بولنا ہے، مسجد زیدن، اسی طرح ہوگا۔ تو یہ مضاف الیہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے، کثرت سے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ تمرین آپ کو حل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔